Assalamu alaikum everyone. Thank you for coming today to this book launch. I will now introduce our very dear and esteemed author of the book that we are going to be discussing today. So this is Dr. Rabia Amir, who is an assistant professor of English at the Faculty of Arts and Humanities, National University of Modern Languages, Islamabad. And she is an HEC approved supervisor, which is a big thing these days, and a former awardee of PhD Research Fellowship at the Department of English and Comparative Literature from Columbia University in New York, USA. She has well-cited publications in international journals and presentations at numerous international conferences. She also contributes poetry to magazines and anthologies. Her recent contributions include book chapters and a petite poetic memoir about the times of her growing up in Lahore. Her research domains include American fiction, Native American literature, post 9/11 Pakistani fiction, and Middle Eastern and Kashmiri literary and visual narratives, film studies, post-colonial and post-colonial environmental ethics. So this book, Environmental Ethics, Life Narratives from Kashmir and Palestine, examines environmental ethical concerns in the literary and visual narratives of Kashmir and Palestine. So this book was basically her PhD thesis, which she got published recently, which is quite an achievement for any PhD scholar. And we're just so proud that someone from amongst us got her book published. Her supervisor, Dr. Sibutullah Khan, who is sitting here with us, he also has something to say about this book. He says that this book is a book on environmental ethics, and environmental ethics is an informed perspective on the excesses of the Indian and American hegemons vicariously through critical engagement with memoirs from the war and conflict-ridden Kashmir and Palestine. It not only nuances post-colonial studies but also eco-critical scholarship. So this is the intervention that this book has proposed, eco-critical studies in a war-torn landscape, which is of Kashmir and Palestine. So, Rabia, thank you for coming, and it's such a pleasure to be sitting here with you and discussing your book and your research. So, before we begin discussing your book, मेरा सबसे पहला जो concern है, because all of us, we are from the humanities, or I think most of us are from the humanities. And humanities research and scholarship, this is not a very mainstream concern in Pakistan. So I will just kind of open the floor for you, and I would like you to address this concern as to what is the significance of the humanities in higher education in Pakistan, because you have an experience in the humanities, and you have conducted this research. So many people have this thing to say about humanities research, that it's not practical. What are the practicalities and the consequences and objectives of humanities research? So what is the significance of humanities, number one? And number two, what is the importance of humanities research in knowledge production? So what kind of knowledge is being produced within Pakistan? Okay, thank you, Uzma, and I thank Black Hole for giving me this opportunity to come and talk here. और हम इसको bilingual रखेंगे बात को. The first question that you've asked is something which hits real hard for any humanities scholar. कोई भी जो humanities को पढ़ने वाला scholar है या student है humanities का, सबसे पहला सवाल हमसे ये किया जाता है. और not only here in Pakistan, let's open up the platform. It's not only in Pakistan, it's all over the world that humanities, the subject of humanities is relegated, and it's not given that much importance. However,
alhamdulillah, I was lucky to go to a university where this was like there was a thriving, یہ بہت thriving یہاں پہ ہیومینٹیز کا سبجیکٹس اور ہر طرح سے بہت سے اس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس تھے, ڈفرینٹ آف شوٹس تھے, ڈفرینٹ وہ ایریناز تھے جہاں پہ یہ بہت زیادہ فلرش کر رہا تھا. تو آپ نے پاکستان کی بات کی ہے, میں تھوڑا سا اس طرح سے بات کرنا چاہوں گی جو کہ آئی تھنک وی کین ریلیٹ ود اٹ آل دا ٹائم. ایرسٹاٹل کو ہم سب جانتے ہیں, ارسطو کو ہم سب جانتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ ارسطو بیسکلی ہی واز اے سائنٹسٹ اینڈ بٹ اس نے جو کرٹیسزم جو اس کا آج تک زندہ ہے, جو آج تک جانا جاتا ہے, جو اس کی باتیں آج تک جانی جاتی ہیں, وہ اس کی پوئٹری کے اوپر تھی. اور اس وقت پوئٹری ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صرف پوئٹری ہے, اٹ واز بیسکلی پوئٹ بھی پوئٹ ہوتا تھا, لکھنے والا بھی پوئٹ ہوتا تھا. تو اس کا آج تک جو زندہ ہے اتنی سینچریز کے بعد بھی, ایرسٹاٹل کو اف وی نو ہم, وی ڈونٹ نو اباؤٹ ہز سائنٹیفک لائسیمز اینڈ آل دوز تھنگس, یا اکیڈمی جو اس کی تھی وہ نہیں ہم جانتے, ہم وہ جانتے ہیں جو literature. So literature actually has a very far reaching and a trickle down effect. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کھٹ کھٹ سائنس کی طرح جا کے لگے ایک دم, وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اپنا کام کرتا رہتا ہے. اور پولیٹیشنز جیسے اس میں نے کتاب میں بھی ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے لنڈن اسکول آف اکنامکس کا, سمانترا بوز, اس کو میں نے بہت کوٹ بھی کیا ہے اور مطلب اس کی بات بھی کی ہے. تو وہ اپنی کتاب میں یہ بات کرتا ہے جب وہ کشمیر, اور اس نے بیسکلی یہ کنٹیسٹڈ لینڈس کے اوپر ہی کتاب لکھی ہے, تو وہ جب بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کنٹیسٹڈ لینڈس جو ہیں یہ میں نے یہ سارا ذکر تو کیا, اس میں کشمیر بھی ہے, پیلسٹائن بھی ہے, کوسوو بھی ہے, سب ہیں اس کے اندر. تو وہ کہتا ہے کہ میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں, میں اس سے آگے جو اس کا ریپرکشنز ایک ہیومن بینگز پہ ہو رہی ہے اس کو میں ایویلیویٹ نہیں کر سکتا, تو یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. اینڈ دیٹ واز لائک دیٹس ویئر مائی ورک ایز اے ہیومینیٹیرین اسکالر اور اسٹوڈنٹ آئی وڈ سے بگنس. اور پھر بیسکلی ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو ہیومن کنڈیشن ہے نا, ہم لوگ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. ہم وی ایکچولی ٹرائی ٹو بلڈ دا کرمبلنگ والز آف دا سوسائٹی. ایوری تھنگ ایوری تھنگ اراؤنڈ اس از کرمبلنگ. آپ کے مورلز ہو گئے, آپ کی ہر چیز کرمبل کر رہے ہیں. تو ہم ایز اسٹوڈنٹس آف ہیومینٹیز ہم یہ کام کرتے ہیں اور بڑے دھیرے دھیرے کرتے ہیں, اس لیے پتہ اتنا نہیں چلتا. تو اینتھروپوسینٹرک بھی اور اینتھروپوجینک ہیزرڈس جو ہیں جو ہم نے خود ہی بنا بھی دیے, تو ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہیومینٹیز از دا بیسٹ سبجیکٹ. میں نے وہ چھوٹی سی جو ایک پوم بھی اس میں لکھی ہے شروع میں, ایک کہ مطلب لٹریچر جو ہے وہ بیسکلی it is all encompassing and everything trickles back into it. It walks into political science, IR, other society, factions or others, لیکن وہ everything trickles back into literature. So literature is a very viable and a very vast field. اور it's time. اب تو جو ہو رہا ہے دنیا میں میرے خیال میں ہیومینٹیز کی جتنی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی ہو گیا نہیں. To consider the human toll of the conflicts across the globe. So now coming back to basics, let's connect you with your work. This is your brainchild. So why Kashmir and why Palestine? Okay. اچھا, دیکھیے یہ سوال جب میں کولمبیا یونیورسٹی گئی تھی, جو پہلا سوال پروفیسر رابنس نے مجھ سے پوچھا تھا تو انہوں نے بھی یہی پوچھا تھا, وائی کشمیر اینڈ وائی پیلسٹائن. مطلب میں کیونکہ پاکستان سے ایک جا رہی ہوں, اینڈ انہوں نے سب سے پہلا یہ سوال کیا تھا. اینڈ دیٹ ٹک می آف گارڈ بیسکلی اس وقت. تو لیکن میں نے اس وقت پھر مجھے جو ایک وہ ایمبیڈڈ چیز تھی نا وہ اٹ سرجڈ آؤٹ. اور ایمبیڈڈ چیز یہ تھی کہ میں مطلب جب کالج کے زمانے میں میری ایک فرینڈ تھی, اس کا نام تھا اولا امین, آئی اسٹل ریممبر ہر نیم. وی یوز ٹو اسٹڈی ٹوگیدر, اینڈ وین آئی آسکڈ ہر کہ تم کہاں سے ہو, تو وہ کہتی تھی میں سیرین ہوں, میں پتہ نہیں سیرین بھی ہوں, میرے پیرنٹس جارڈینین بھی ہوں,
پیلسٹینین بھی ہیں شاید. تو آئی واز لائک, آئی آسکڈ مائی موم ایٹ دیٹ ٹائم, ظاہر ہے 18 ایئرس کا بچہ کیا کہے گا, میں نے آسکڈ مائی موم کہ کیا یہ کیا ہے, پیلسٹائن کا کیا ایشو ہے. تو تھوڑا سا انہوں نے جو بولا, پھر دیٹ واز لائک کمپلیٹلی وہ پھر ایک چیز ہو گئی دماغ میں ایک بیٹھی رہی. اور کشمیر کا یہ ہے کہ یہاں پہ اتنے ڈائیورجنٹ قسم کے نیریٹیوز چل رہے ہوتے ہیں. تو ایز اے پاکستانی مجھے لگا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہے کیا چیز, یہ کشمیر کا ایشو ہے کیا چیز. تو بس وہ ڈھونڈتے تو میں مطلب, اور پھر یہ کہ ایک اور چیز جو وہ تھوڑے عرصہ بعد, ابھی تھوڑے عرصہ پہلے جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ڈانٹیز ڈیوائن کامیڈی, اور یہ دس از سم تھنگ which is established by Professor Asen of Spain. He established this fact that Dante's Divine Comedy was inspired by the ascension of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He actually wrote a research paper about this thing, and he's a Christian, of course. He was a Christian at that time. He's still, matlab he's no more there. Anyway, the thing is کہ وہ جب میں نے وہ چیز پڑھی ہے نا, تو پھر میں نے کہا کہ لائک اتنا زیادہ جو انفلوئنس یہ تھا, اگر ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی وچ از کنسیڈرڈ ایز این امبریلا فار یورپین رینیسنس اینڈ آل, سو وہ لائک how, although he distorted it, then I went into it and ventured into it. So these were some of the reasons why I ventured into, and to understand what is the dynamics of this land, and what is the richness, and why is it so war ridden. Because I think the Dante ki Divine Comedy, it was inspired by the stories of the Isra and Miraj, which this is what began ascension with of the ascension of the Holy Prophet میں کہہ رہی ہوں نا. ہاں, تو وہ it was inspired by that. Although he misused it, abused it also, but بہرحال تو یہ چیز مجھے پھر جیروسلم کی جو سگنیفیکینس, جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ چیز بس مجھے پھر So now we have before us these two lands in they're conflicted lands, Kashmir and Palestine. They're very culturally different, and to kind of put them under this Islamic umbrella would sometimes be a bit, you would say it's a bit problematic. But lekin agar hum usko literary sense mein, eco-critical sense mein dekhein, so you have deployed a concept of which is called interpellation in your research. So you've deployed, and it comes from critical theory. So what are the parallels between Kashmir and Palestine in that regard, in terms of interpellation and land appropriation? Okay. First of all, we need to understand what is interpellation. Interpellate, and this is Althusser's term, as we all know. So interpellation, jo topic, the term है itself, wo it actually means, to put it very simplistically, that if one is reduced to having no choice or very limited choice, or pick and choose from limited choices, that is interpellation. Meaning thereby you are interpellated. For example, اور اس نے example Althusser نے بھی یہی دیا کہ اگر وہ کہے hey you, then you become defensive, and you are interpellated that you have to tell what's your name. If I ask you in this tone, you would be interpellated to tell your name, and you would be a little bit shaken to some extent. So this is the term, this is interpellation. Now I have used this understanding, یہ interpellation جو ہے کہ کس طرح سے کشمیر کی ریالٹی اور کس طرح سے پیلسٹینین لائف is being interpellated. They are being reduced to very limited choices. مطلب ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں رہ جاتی کہ وہ اس طرح سے. اب اس کا ایک دو میں مثالیں اس طرح سے آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے ڈل لیک ہے, اس میں ڈل لیک میں جو بہت سارے لوگ ہیں, بہت سے مطلب ان کا روزگار ہی وہی ہے
ٹھیک ہے. اس میں یہ چیز میں نے اس میں کتاب میں بھی بتائی ہے کہ اس میں اینٹی باڈیز جو ہیں وہ اور اتنی زیادہ یعنی کہ پولیوشن ہو گئی ہے کہ اس میں اس کا جو فش ہے اور جو اس کی جو لیونگ جو ہے وہ ساری ہو گئی ہے, اینڈ اٹ از ناؤ بیکمنگ مور اینڈ مور ڈیڈ. ٹھیک ہے. سملرلی یہ بات بھی کرتے ہیں ہم, اس میں بک میں بھی میں بات کرتی ہوں کہ جب وہ لائن بنا کے ان کو کشمیریوں کو مطلب جہاں سے بھی انہوں نے گزرنا ہے دے ہیو ٹو گو تھرو دیٹ چیک پوائنٹ, اور پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو ریز ون ہینڈ مور دین دی ادر, اپنے ایک میں آئی ڈی پکڑو اور اس میں وہ کرو. تو یہ ایک نارم ہے, دس از اے نارم, اور یہ دس از سم تھنگ وچ یو فائنڈ ان پیلسٹائن آلسو. اور پیلسٹائن میں بھی اسی طرح ہے جو کہ مطلب وہ دے ہیو ٹو گو بائی دیئر رولس, اور ان کو اتنے بڑے بڑے چیک پوائنٹس ہیں کہ لوگ وہاں ان ٹنلز کے اندر سم ٹائمز دے ایون ڈائی, اینڈ دیئر آر وہ ایگزامپلس کے ڈس ایمبوڈیڈ آوازیں اوپر سے آ رہی ہیں کہ یو نو ایک زوردار قسم کی, گرجدار قسم کی اور ڈرانے والی آوازیں کہ مطلب یہ لائن میں لگو یا یوں کرو یا وہ کرو. تو یہ ایک چیز ایک ہیومینٹیز کے پرسپیکٹیو سے, ایک رائٹرس کے پرسپیکٹیو سے اس کو میں نے یو نو اف آئی ہیو سین کہ کس طرح سے دا پیلسٹینین ریالٹی اینڈ دا کشمیری ریالٹی and the Kashmiri life and the Palestinian life, they are interpolated and they are reduced with no choice. Sometimes جیسے وہ جو ادھر ہے کشمیر میں آپ دیکھیں تو وہی جو سوسائڈ بامبنگ اور وغیرہ وہ مطلب وہ بن جاتے ہیں ملیٹنٹس. سوسائڈ بامبنگ نہیں, سوسائڈ بامبنگ کے آئی ہیو کوٹیڈ 1 or 2 ویری ہارٹ رینڈنگ انسٹنسز کہ جس میں جو سنتا ہے انسان تو مطلب آپ مثلا چلیں میں آپ کو اب آپ نے پوچھا ہے تو بتا ہی دیتی ہوں. جیسے اس میں ایک ماں ہے, اس کا اسپیچ امپیئرڈ بچہ ہے, آہنگر اس بہت مشہور اب خاتون بن گئی, اس کا اسپیچ امپیئرڈ بچے کو وہ لے جاتے ہیں اور مار دیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, وہ آج تک نہیں ملا. اس کو پیسے دیے جاتے ہیں, اس کو ہمیشہ آفر کرتے ہیں کہ یہ لو پیسے اور تم, وہ کہتی ہے نہیں. پھر وہ ایک وہ بناتی ہے, ٹرائیبیونل بنا رہی ہے اور وہ پوری دنیا میں جا رہی ہے اینڈ شی از ٹاکنگ اباؤٹ دس. حالانکہ اس عورت کو کشمیری زبان کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, لیکن وہ جیسے ڈبلن میں گئی ہے اور ڈبلن میں جا کے وہ بولتی ہے ایسے, یعنی وہاں پہ اپنا سب کچھ اپنا نیریٹو بتاتی ہے. تو وہاں پہ ڈبلن کے ایک پوئٹ اس کو مطلب ہی گیٹس انسپائرڈ اینڈ ہی رائٹس پوئٹری اباؤٹ دیٹ, بٹ ہی از رائٹنگ ان پین نیم. کتنی بڑی بات ہے. اب یہ دس از انٹرپلیشن. جی ہی از اے مطلب پوئٹ آف آئرلینڈ, بٹ ہی کین ناٹ رائٹ ان ہز اون نیم. ہاں, وائی؟ دیر از اے ریزن وائی. آپ دیکھیں اگر آپ ایکیڈیمیا میں جائیں تو وی ہیو گاٹ نارمن فنکنسٹائن جیسے نام ہے, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے. ہی از ناٹ نو مور ٹیچنگ ان دا یونیورسٹی. انگنا پی چیٹرجی ہے, شی روٹ بیرڈ ایویڈنسز ان 2009 and after that she's no more and part of the American academia. So these things are like, it's not only that, but the people who are writing about them are also sometimes going through this interpellation. Yeah, it's like this cancel culture in academia کہ اس کو آپ بالکل boycott کر دینا. جی جی ایسا ہی ہے. تو وہ بھی ہے لیکن جو ایک وہاں کی ریالٹی ہے, جو ایک عام انسان جو ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ, یعنی آپ کے کریک آف دا ڈان, یہ جس اب سحری کے لیے ہم لوگ اٹھتے ہیں, اب آپ اس وقت ہم لے کے جاتے ہیں. دس از ناٹ جسٹ دیر ان کشمیر بٹ ان پیلسٹائن آلسو, کہ یہ اس وقت اس کو تطویق کہتے ہیں, یہاں پہ کریک ڈاؤنس کہہ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, وہاں تطویق مطلب یعنی کہ اس وقت ان کو پھر بٹھا دیا جاتا ہے اور یعنی ان کو وہ جو بھی ان کے پھر انٹیروگیشن, کوئی بھی نہیں, نارمل انسان یعنی انہوں نے نہ بھی کچھ کیا ہو. اور پھر ملیٹنٹس والی جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک وہ ہے جو ایک نیریٹو بن چکا ہے ہمارے ہاں کیا ہے بھی ہوا بھی, مگر یہ کہ ملیٹنٹس ایسے بھی تھے کہ ماں جو ہے اس کے بچوں کو, یہ باقاعدہ دس از آن ریکارڈ اینڈ دس از مطلب آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ اپ, کہ وہ بچوں کو 2 بچے اس کے باہر بیٹھے ہوئے جمعے کے وقت باتیں کر رہے ہیں آپس میں, ایک دم وہ ایک بڑی سی ان کی جپسی آ رہی ہے, بچے بھاگتے ہیں, جو
ان کو پتہ ہے کہ اب یہ کشمیری بچے ہیں تو ان کو بھاگنا ہے, یعنی انہیں اپنا بچانا ہے. وہ 2-3 کو پکڑتے ہیں اور اس میں جپسی میں ڈالتے ہیں, اور اس کو دوسرا ایک بچہ آ کے ماں کو کہتا ہے کہ تمہارے بچے کو وہ لے گئے. وہ اپنی چھوٹے بچے کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگتی ہے. جب اس کے پیچھے بھاگتی ہے تو وہاں جب پہنچتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے, اور یہ بالکل ریکارڈ پہ ہے, کہ اس کو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ اس کا جو بڑا بیٹا ہے اس پہ وہ سوسائڈ بامبنگ لگا کے اور اس کو بھیج دیا ہے گھر کے اندر, اینڈ ہی ہیز ڈیٹونیٹڈ. ناؤ دے آر pulling the younger child, but she says کہ no, send me but not him. And then what they do کہ old elderly بندہ گزر رہا ہوتا ہے اس کو لگاتے ہیں اور اس کو اندر پھینک دیتے ہیں. تو یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. ہم یہ ہے لائک so basically it's the تو اب state. مجھے یہ دیکھیں نا, ہم اگر یہ دیکھیں تو these people are being interpellated to do all these things. Right. So their subjectivities are compromised, their identities are compromised by this stronger state. Yes. Which kind of not only intimidates them, but physically and their identitarian existence is threatened. ایسا ہی ہے By the state. Right. So now I'm coming to this, bigger concern, and I think this would also interest prospective researchers and PhD candidates, the connection between post-coloniality or the post-colonial world and environmental crisis. What is this connection, and how have you drawn these connections between post-coloniality and this environmental crisis? alright. So اس میں جیسے کشمیر میں بھی اور پیلسٹائن میں بھی, مطلب اب میرے سامنے تو جو کتابیں آئیں ان کو میں پڑھ رہی ہوں, لیکن وہ میں نے یہ سوچا کہ یہ یوں اس طرح کیوں لکھ رہے ہیں. Why are they writing the way they are writing? Yeah. Why are they writing instead of and this was a conversation I had with my professor at Columbia also, and I gave him this example and he said کہ دیکھیں آپ تھوڑا سا کچھ اس کے اوپر لکھیں, کچھ یعنی مطلب لٹری. تو میں نے اسے ایگزامپل یہ دی اینڈ کہ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ کو بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت فرینچ ونڈو ہے, look at the scene outside and it's beautiful. If I'm a poet, I would like to write on that. But let's assume that there is a killing going on in the corridors on the other side in the university. Where would your attention be drawn to? I asked him this question and he said, I'm glad we are having this conversation. یعنی پھر ان کو مطلب اندازہ ہوا. اب یہ کشمیر بھی اور پیلسٹائن بھی, یعنی اس میں بہت سارے آئی کین کوٹ دا کوٹس کہ وہ مطلب شی از ٹاکنگ اباؤٹ دا ریویریا قدا کرمی, اینڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ بادامی باغ. آئرونیکلی وہ لکھتا ہے کہ یہ بادامی باغ ہے, بادام ہے یہاں پہ اگتے ہیں, اور یہ بنکرستان پھر اس کو کہتا ہے یہ بنکرستان بن گیا ہے, ٹھیک ہے, بنکرز وہاں پہ, ٹھیک ہے. سو کیوں ان کی ساری جو لینڈ ہے اس کو اس طرح سے وہ کیا جا رہا ہے, کمپرومائز کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک اچھا, اب اس میں پھر مجھے یہ دیکھنا کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آخر یہ کیا ہے, اس کی روٹ کاز کیا ہے. تو جب میں اس کی یعنی ایک طرح سے ہسٹوریوگرافک انالیسس, آئی ایم ناٹ اے ہسٹورین بٹ آئی ہیڈ ٹو ڈو دس سم ہسٹوریوگرافک انالیسس. آئی ہیڈ ٹو ریڈ ample books of history, different perspectives of history on Kashmir as well as in Palestine, and I had to see that what was the root cause. اب ہسٹورینس اس کو کیا کہتے ہیں, اور یہ ون آف دا موسٹ اتھینٹک ہسٹورینس ان دس پارٹ آف دا ورلڈ, کشمیر کے اوپر جو ہے, وہ اس نے کہا ہے کہ اٹس اے بیڈلی کیپڈ بزنس آف دا برٹش امپائر. اور ادھر کے ہسٹورینس کو, جوناتھن شنیئر کو آپ دیکھ لیں, یعنی میں اب انڈیپینڈنٹ ہسٹورینس کی بات کر رہی ہوں, یہ بھی ایلسٹر لیمب کی بات کر رہی ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہی تھا, وہاں پہ برٹش مینڈیٹ تھا اور یہاں پہ بھی برٹش کا راج تھا. تو دس از دا بیڈلی کیپڈ یعنی ایک بزنس آف دا برٹش امپائر. اس کو ایک انہوں نے they left it unresolved. they left it, اور اس نے باقاعدہ میں نے کوٹ بھی کیا ہے کہ یعنی انکمپلیٹ پارٹیشن, اس کی کتاب ہے 1998 کی,
اور مزے کی بات یہ کہ وہ پاکستان میں اویلیبل کی انہوں نے اس وقت, اب ذرا وائڈلی تھوڑی اویلیبل ہے, لیکن اس وقت انہوں نے راکسفورڈ کی تھی وہ, اس وقت چھپی 1998 کی, مگر وہ اویلیبل اب کی ہے انہوں نے, مطلب اویلیبل کی پاکستان میں تب, اب ذرا تھوڑی سی بہتر یعنی زیادہ اویلیبل ہے اگر کوئی زیادہ اس میں گہرائی میں جانا چاہتا ہے. لیکن اس میں ساری ہم نے تو یہ پوسٹ کولونیل اسپیسیز ہیں نا بیسکلی, یہ والا لینڈ بھی اور وہاں پہ بھی ایک مینڈیٹ تھا نا, برٹش مینڈیٹ تھا. تو دیز آر پوسٹ کولونیل اسپیسیز and their spaces, their lands, their lives, their یعنی everything is being compromised. تو یہ اس کو اب دیکھیں, اب آپ نے پوچھا کہ جی پوسٹ کولونیلٹی کو ہم انوائرمنٹل ایتھکس کے ساتھ, اب میں انوائرمنٹل ایتھکس پہ بھی بڑے دیر سے پہنچی تھی, اور مجھے پتہ, میں نے یہ اس طرح لکھا بھی ہے کہ انوائرمنٹل ایتھکس از بیسکلی اٹ چیکس دا blanket assertions of environmentalism. Okay. ہاں, there is a difference کہ environmentalism کے جو ایک blanket assertions ہیں, مثلاً ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بہت افیکٹو کام کر رہے ہیں, مطلب اریگیشن سسٹم ہم بہت افیکٹو کر رہے ہیں, بٹ آپ کا جو نیبر ہے جس کا آپ نے لینڈ کنفسکیٹ کر لی ہے اور وہاں پہ ایک دیوار کھڑی کر دی ہے, اس سے پانی بھی اس کا لے لیا, اس کے ونیارڈ سوکھ رہے ہیں, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اور آپ کے ونیارڈز فلرش کر رہے ہیں. تو یہ انوائرمنٹلزم ہے, لیکن آپ اس کو انوائرمنٹلزم کہہ رہے ہیں, لیکن پھر یہاں پہ سوال یہ آتا ہے, اور پھر آپ کا مطلب ظاہر ہے ایک طرح سے ایک ریٹیلیشن ہے نا, یہ دس از انٹرپلیشن. دا پیپل آف دوز لینڈز وہ یا تو تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی کرتے ہیں, کرنا پڑتا ہے, اور کئی دفعہ وہ دے آر انٹرپلیٹیڈ ٹو, فار ایگزامپل ایک اور ایگزامپل, اب یہ دس از سچ اے لائک ویری یعنی اس طرح کی ایگزامپل ہے, جیسے گھر بھی بنا رہے ہیں نا, جو سیٹلمنٹس بن رہی ہیں نا, جوش سیٹلمنٹس بن رہی ہیں, ان میں پیلسٹینینس کو کوئی نوکریاں نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, بھرمار بنی ہوئی ہے وہاں پہ, این جی اوز کی بھرمار بنی ہوئی ہے, سوڈو ریالٹی میں رہ رہے ہیں. یہی بات اس نے وہ کہی بھی ہے کہ سوڈو ریالٹی میں رہ رہے ہیں, کہ این جی اوز کی بھرمار ہے, اور پیلسٹینین اتھارٹی بھی پتہ نہیں کیا کام کر رہی ہے, لیکن کام کچھ نہیں کر رہی ہے. جو انسان ہیں وہاں پہ, دے آر ریڈیوس ٹو, دے آر انٹرپلیٹیڈ ٹو ایون کنسٹرکٹ دا ہاؤزز آف دا سیٹلرز, جن کو وہاں سے نکالا گیا ہے نا, وہی ان کو تھوڑے سے پیسوں پہ وہ کنسٹرکشن ان سے کروا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں مین اسٹریم میڈیا میں, مین اسٹریم اس میں اس طرح نظر نہیں آتی. یہ شیخ جرح کے انسیڈنٹس کے بعد ذرا سا یہ بات زیادہ نظر آئی ہے, یا سوشل میڈیا پہ ذرا زیادہ نظر آنی شروع ہوئی ہے. لیکن ایک جو آفیشیل نیریٹو ہے, انڈین آفیشیل نیریٹو ہے, ٹو ٹنگ جو کشمیر کا, تو جو ہسٹورینس ہیں وہ تو صاف انکار کر دیتے ہیں. مطلب ایلسٹر لیم نے کہا ہے کہ جو ایک سیشن تھا, جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن, جس کے اوپر گرنا پہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کا ٹو ٹنگ ہے کشمیر, تو انہوں نے وہ اس کو اس نے بالکل اس کو نگیٹ ہی کر دیا کہ یہ ہے ہی نہیں, اور واقعی میں آج تک ملا بھی نہیں تھا بعد میں. تو یہ بات ہے. تو اس طرح سے ہم پوسٹ کولونیل اسپیس از بینگ لائک, اور بیسکلی کیونکہ دونوں کولونیل اسپیسیز ہیں, پوسٹ کولونیل اسپیسیز ہیں, تو یہاں پہ آئی تھنک جو کوشچن ہے یہ اس سے بڑھ جاتی ہے, بات اس چیز سے بڑھ جاتی ہے کہ زمین کس کی ہے. بات اس پہ آ جاتی ہے کہ جو لوگ وہاں کے انڈیجنس لوگ ہیں, جو کلچرز ہیں, who have this symbiotic relationship with the ecology of that land, they're affected. Exactly. اور and I think that's where this comes in. بالکل دیکھیے, جیسے آپ نے, جیسے میں نے ابھی ڈل لیک کی مثال دی ہے, وہاں پہ آپ کے اتنے زیادہ یہ جو آلیو ٹریز ہیں وہ چین کر کے کاٹے گئے ہیں وہاں پہ, آپ کے جو یہ سیٹلمنٹس بھی بننے کے لیے, اور وہ بھی, اور ویسے بھی انہوں نے جو یعنی کہ جو پیلسٹینین لوگوں کی ملکیت تھے, ان کو وہاں سے ان کے وہ مطلب جو ان کا روزگار تھا وہ ختم, آگ لگا دیتے ہیں, اور یہ سب چیزیں ہیں. اور یہاں پہ بھی اسی طرح, کشمیر میں بھی بالکل اسی طرح کی ساری اپروپریشنز, لینڈ اپروپریشنز, ہیومن لائف اپروپریشنز, مطلب یو نیم اینڈ اٹ از بینگ ڈن. یہ شبھ ماتھور کو بھی میں نے اس میں کوٹ کیا, ون آف دا لائک, اینڈ شی از این اینتھروپولوجسٹ, امریکہ میں, اوہایو میں ہے وہ, اور وی ہیڈ لانگ کانورسیشنز وین آئی واز بیک ان امریکہ. تو اس کے ساتھ میری بڑی گھنٹوں بڑی فون پہ بھی بات ہوتی رہی.
تو شبھ ماتھور کی بک ہے دا ہیومن ٹول آن کشمیر, اس نے اینتھروپولوجیکل بک لکھی ہے, اور وہ ظاہر ہے وہ تو انڈین ہی ہے, تو وہ کشمیر میں جا کے اس نے اچھی وہاں سے, تو وہاں پہ وہ ایک کوٹ کرتی ہے ایک کسی خاتون کو کہ ان کو ان کو کسی ہماری جانوں سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو صرف اور صرف ہماری زمین سے غرض ہے. اور یہ ابھی ہو رہا ہے, مطلب وہ ان کے باغات کاٹ کے اور وہ کیا جا رہا ہے. انٹرسٹنگلی سم ٹائمز یہ بھی سننے کو ملا ہے یہاں پہ پاکستانی نیریٹو میں اور سمجھ میں, ہماری سمجھ بوجھ میں, کہ جی جس طرح پاکستان بنا تھا اسی طرح اسرائیل بنا ہے. ٹھیک ہے, یہ نیریٹو اب یہ مطلب دس از سچ اے فلاڈ انڈرسٹینڈنگ. وائی اٹ از فلاڈ؟ بیکاز فرسٹ آف آل, اور یہ فیصل دیو جی ہیں, ایک پروفیسر ہیں کینیڈا میں, انہوں نے بک لکھی ہے اور اس کے اوپر آئی ہیو جسٹ کاؤنٹرڈ دیٹ آرگیومنٹ. اور میں نے ایک لیوک میکڈونا, ہی از آلسو این ایکیڈیمک ان انگلینڈ, اس نے بھی بڑا اچھا اس پہ کیا, میں نے اس پہ کوٹ بھی کیا اچھی طرح سے. تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان اس قابل اگر ہوتا تو 1979 میں بجائے اس کے کہ جگہ اس کے ہاتھ میں آ جاتی, ہاتھ سے نکل گئی. ٹھیک ہے, ہماری تو لائک وہ چیز نہیں ہے, مطلب وی ناٹ ایز پاورفل ایز اسرائیل obviously. نہیں. اینڈ دی سیکنڈ تھنگ, ویری امپورٹنٹ تھنگ, پاکستان میں ٹھیک ہے بہت سے ہم لوگ بھی, ہمارے پیرنٹس بھی وہاں سے ہجرت کر کے آئے, ٹھیک, یہاں پہ آئے, لیکن یہاں پہ ایک باقاعدہ ایک لوگ جو بس رہے تھے ان کو کہیں سے نکالا نہیں گیا. یہ بھی نیریٹو چلتا ہے کہ جی یہاں سے ہندو جو ہیں اور تھے وہ بالکل ہوا, سب رائٹس ہوئے سب نے. اور جس وقت انسان جو ہے نا وہاں پہ کوئی ریلیجن نہیں رہتا, نہ ریلیجن رہتا ہے نہ انسانیت بھی نہیں رہتی جب وہ اس قسم کے ایک دنگا فساد ہوتا ہے. بٹ اس میں ایک بات جو بہت ضروری ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں سے بھی گئے, وہاں سے بھی یہاں آئے, ٹھیک ہے, وہ تو, لیکن جو بہت سے یہاں کے انڈیجنس لوگ تھے وہ یہیں پہ رہے تھے, ٹھیک. اور بہت سی جگہ پہ میں خود اس بات کی مثال ہوں, یعنی میرا بچپن جو لاہور میں گزرا, اور جو آپ پیٹیٹ میمو کی بات کر رہی تھی, پوئٹک پیٹیٹ میمو کی, اس میں منٹو صاحب کا گھر ہمارے سامنے تھا. وہ ظاہر ہے میرے ابا کے بھی سے بھی عمر میں ذرا بڑے تھے. تو اب وہاں پہ میں نے خاص طور پہ ہماری جگہ کا نام تھا لکشمی مینشن, ٹھیک ہے. اب یہ لکشمی مینشن جو تھا لاہور میں, یہ بیسکلی لکشمی انشورنس کمپنی نے بنایا تھا. دین آئی چیکڈ آؤٹ, اور یہ تو میری اب ظاہر ہے اپنے لیونگ ماں باپ سے ہی بندہ پوچھ سکتا ہے, تو انہوں نے وہ بیچ دیا تھا. لکشمی انشورنس کمپنی نے بہت دیر پہلے 1940s یا اس سے بھی پہلے وہ انہوں نے بیچ دیا تھا. اور جو خریدار تھے ظاہر ہے وہ پھر جب وہ آئے, بہت سے لوگوں نے, میرے دادا نے ایون وہ خرید لیا تھا اس وقت بہت پہلے, مطلب میرے خیال میں 30s لیٹ 30s میں اس طرح سے. تو یہ جب جیسے اگر آپ منٹو کی مووی دیکھتے ہیں جو انڈین مووی ہے, اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی ہم بھی یہاں پہ تھے اور یہاں پہ ہم نے بھی وہی کام کیا ہے, حالانکہ ہم نے, یعنی کہ دس از ون لیونگ ایگزامپل, دیر آر مینی ادر انسٹنسز جہاں پہ وہ بھی لوٹ مار بھی ہوا ہے, بہت قتل و غارت بھی ہوا ہے بسائڈس دیٹ پوائنٹ. تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑی سی نا, وی نیڈ ٹو کیپ آور فیکٹ اسٹریٹ. وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو جسٹ گو ان ٹو کہ جو ایک ڈومیننٹ نیریٹو چل رہا ہوتا ہے اس کو بغیر تحقیق کے, بغیر انویسٹیگیٹ کیے جب ہم اس کو مان جائیں کہ ہاں بس یہی بات ہے, تو ایسا نہیں ہے. اور یہاں پہ اسی لیے جو ادب ہے, لٹریچر, اس کی اتنی ریلیونس بالکل آتی ہے کیونکہ یہاں پہ وہ جو آپ کہہ رہی تھی ہیومن کنڈیشن ہے, اٹ لکس ایٹ اینڈ فوکسز آن دا ہیومن کنڈیشن رادر دین یو نو آئیڈینٹی پالیٹکس اینڈ لینڈ اپروپریشن, کہ کس کی زمین بالکل کس کے پاس ہے. اور انٹرسٹنگلی میں اس کو اس طرح بھی دیکھتی ہوں, دیکھیں ہم ہیومینٹیز میں بھی نا, ہیومینٹی میں ہم لوگ ون آفٹر دی ادر چلتے آ رہے ہیں. جیوز ہمارے بہت بڑے بھائی ہیں, ٹھیک, اس کے بعد کرسچنس, اس کے بعد ہم. تو ہم بجائے اس کی کہ ڈسپیرٹی اور ڈسکارڈ میں جائیں, ایک خدا نے تو, اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز بہت کھلی فراوانی سے دی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی ہر جگہ پہ. ایک ہماری اپنی اندر کی گریڈ ہے جو کہ ہم اس طرح سے بیہیو کریں اگر.
تو میرا اگلا سوال یہ تھا کہ ہاؤ کین لینڈسکیپ ایکچولی چینج ڈیو ٹو پوسٹ کلونیالٹی، جو آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے. تو میں اس کے in lieu of that I will ask you another question جو میں سوچی تھی، کیونکہ I'm also curious about بشارت پیر and غدا کرمی. Like why did you choose these two literary figures, one from Kashmir, one from Palestine, and yeah, what was so interesting about them? Okay, the thing is کہ دیکھیں ایک جو چیز مجھے جو نظر آئی ہے جب اپنی ساری اس میں، وہ یہ نظر آئی ہے کہ پیلسٹائن جو ہے اس کا کاز بڑی دیر سے سمجھ میں آ رہا تھا، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، انٹرنیشنل فرنٹس پہ بھی لوگوں کو پتہ بھی ہے، ان کا ڈائسپورا بھی بہت زیادہ بہت دیر سے اسٹیبلش ہوا ہے. کشمیریوں کا جو ڈائسپورا ہے وہ اب ووکل ہوا ہے یہ اس صدی میں. اچھا اب ووکل ہوا ہے، اور بشارت پیر جو ہے وہ جرنلسٹ، اس نے بھی انسیڈنٹلی جرنلزم کولمبیا یونیورسٹی سے کیا ہے، اس نے ماسٹرز، اور اس سے بھی میں نے تھوڑا انٹرویو کیا تھا. ہاں تب تو اس سے جو کہ اس میں نے اس کا لکھا نہیں ہے، لیکن بہرحال سے کیا تھا میں نے انٹرویو. تو اس نے he was the first one to document. اس سے پہلے ایک افتخار گیلانی کی کتاب ہے مائی ڈیز ان پرزن 2006 کی، بٹ دیٹ واز ناٹ اویلیبل. یہ اویلیبل تھی پہلے ادھر سے انڈیا سے چھپی تھی، پھر ہارپر کالنز کی. تو میں جب میرے پاس یہ والی انڈین والی تھی، یہاں پہ پاکستان میں وہی اویلیبل تھی. جب میں وہاں یو ایس میں گئی ہوں تو میں نے پھر وہاں سے ہارپر کالنز والی بھی منگوائی، اور اس میں تھوڑا سا امپروومنٹ تھی، اس نے ڈیٹس کے ساتھ اور چیپٹرز بنائے ہوئے تھے. تو بشارت پیر پہلا ایک طرح سے بندہ تھا جس نے یہ تھوڑا سا جو میموز ہیں، میمو ہے نا، اس کا میمو ہے بیسکلی، اٹس اے میمو، اور اس نے ڈاکیومنٹ کیے ہیں بیکاز ہی واز اے جرنلسٹ. تو اس نے ڈاکیومنٹ کیے ہیں آل دیز انسٹنسز، اور یہ صرف اسی نے ڈاکیومنٹ نہیں کیے، یہ باقی اخبارات میں اور ادھر ادھر بہت جگہ پہ آتے رہے تھے. اور کیونکہ تھوڑا سا پریویلیج کلاس سے تھا، اس کا فادر جو تھا وہ تھے سول سرونٹ تھے، تو اس لیے ہی کوڈ رائٹ. اور بلکہ انفیکٹ بڑے مزے کی اس میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کو اپنے پیرنٹس کو سمجھانا پڑا، اور پیرنٹس کے لیے یہ مشکل تھا کہ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ کیوں نہیں جا رہا آفس، کیوں نہیں جا رہا. اور تو اس نے کہا نہیں، آئی ہیو ٹو رائٹ. جب اس نے اتنے سارے انسٹنسز دیکھے، اور پہلے جو ایک یعنی کہ جرنلسٹ تھا نا، تو پہلے ایک واقعہ ہوا کہ مطلب جیسے بم سے اڑا دیا ایک جرنلسٹ کو، جو ذرا ووکل تھا، اس سے پہلے کی بات ہے. تو اس کو بم سے اڑایا اور اسی کے نام پہ وہ جگہ رکھ دی. Now this is again an interpolation. ٹھیک، تو اس نے he felt مطلب اس کے اپنی کانشینشسنس مطلب وہ، تو اس نے لکھا. اس کے بعد انٹرسٹنگلی بہت سارے رائٹرز نے اس کے بعد لکھنا شروع کیا، جن میں ہندو رائٹرز بھی ہیں، جیسے سنجے کک ہے، جیسے سویر کال کی انتھالوجی ہے. بلکہ انفیکٹ ہم نے جو 2019 میں کانفرنس کروائی تھی اپنی یونیورسٹی میں، وہ فرام گارڈنس ٹو گریوز، اس کا بھی ٹائٹل ہاں اس سے لیا، مطلب میں نے وہ کیا تھا، ایکسٹریکٹ کیا تھا. تو اس نے لکھی ہے، سنجے کک نے، سویر کال نے، اروندھتی رائے تو بہت لکھ رہی ہے، فہد شاہ، اس نے کشمیر والا میگزین نکالنا شروع کیا. اس سے میری بڑی کافی بات بھی ہوتی رہی جب میں وہاں یو ایس میں تھی. لیکن ابھی ہی از بیہائنڈ بارز، ہی از بیہائنڈ بارز. ہاں، اور جو شجاعت بخاری کا نام آپ نے شاید سنا ہو، مطلب میں تو ظاہر ہے میں ایک بالکل نوبس کی طرح ہی سمجھ لیں آپ. تو میں نے کہا یہ شجاعت بخاری، مطلب وہ جب بات کرتا تھا نا، تو میں نے کہا یہ بڑا ایک پتے کی بات کر رہا ہے. اور 2018 میں پتہ چلا کہ ہی واز نو مور، ہی واز کلڈ. اچھا، تو جو بھی انہوں نے اب بولنا شروع کیا، تو یہ اس کی ایک طرح سے ایک سیمینل کتاب سمجھ لیں آپ، بشارت پیر کی سیمینل کتاب سمجھی جا سکتی ہے اس من. غدا کرمی نے اپنی پہلے لکھی تھی 2002 میں، ان سرچ آف فاطمہ، دیٹ واز آلسو اے میموار. اور اس کو تو بہت پریز بھی کیا تھا ایڈورڈ سعید نے، اس کے بک پہ بھی لکھا ہوا ہے، ہاں اس کی بلرب پہ بھی لکھا ہوا ہے. لیکن اس نے یہ 2015 میں لکھی ہے کتاب.
اور 2015 میں آ کے اس نے مطلب بیسکلی وہ ایز UN کی ریپرزینٹیو گئی تھی ٹو پروموٹ دا پیلسٹینین کاز. بٹ جا کے جب اس نے دیکھا کہ کس طرح سے دا پیپل آف دا لینڈ اینڈ ایون دا آفیسز آر بینگ انٹرپلیٹڈ, انہوں نے کام کیا کرنا ہے. یعنی پھر وہ سارا لکھا ہے اس نے اپنی کتاب میں کہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, انسانیت تو وہیں کی وہیں اسی طرح سے خوار ہو رہی ہے. تو یہ چیز اب یہ دونوں پائنیئرز تھے, اس لیے پھر میں نے ان کو کیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں سلمان ابو ستہ کی 2016 میں ایک میمو آتی ہے. پھر رجاء البسیلہ ہے, ہی از بلائنڈ پیلسٹینین. تو مائی بوائےہڈ ان پیلسٹائن 10 سال کا تھا جب اس نے تب کا لکھی ہوئی ہے. نہیں, ہی از این ایکیڈیمک, ہی از اے پروفیسر ان امیریکن ایکیڈیمیا. اور اسی طرح میکو پیلی جو جنرل سن, اس کا فادر جنرل تھا اسی فوج میں جنہوں نے یہ زائنسٹ یہ جو, تو اس نے مطلب ہی از لائک پروموٹ, مطلب وہ پروموٹ کر رہا ہے دوسرا کاز, اس نے جنرل. پھر امیرہ ہیس از آلسو اے جوئش رائٹر. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمز ہی لکھ رہے ہیں, یہاں پہ ہندوز, وہاں پہ جوئش, سب لکھ رہے ہیں. اس نے بھی لکھا ڈرنکنگ مائی پتہ نہیں فرام مائی لائف یا اس طرح کہ فرام دا سی, یعنی غازہ سی کے سے. تو وہ جا کے وہاں پہ رہی ان کے ساتھ اور ان کی ایک وہ لکھا. تو یہ چیز ہے کہ اب تو ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں. اس وقت یہ جب میں نے کام شروع کیا تو یہ صرف 2 جو تھے یہ پھر بھی نظر, اور غدہ کرمی تو یہاں پہ مل بھی نہیں رہی تھی پاکستان. آئی ریمبر کہ پورے پاکستان میں صرف کراچی میں مجھے ملی تھی, اور 2 ہی بکس تھیں اس کی, اور میں نے دونوں ہی اٹھا لی تھی. کس بک اسٹور سے؟ آئی تھنک اٹ واز لبرٹی میں یوزلی مل جاتی ہیں. ہاں لبرٹی نہیں, لبرٹی میں نہیں تھی, ایک اور تھی, مجھے اب یاد نہیں ہے. لیکن بہرحال میں بڑا ڈھونڈتی رہی کہ اب کیونکہ ہمیں ایکسیس ہونا چاہیے اس طرح جو ہاں بالکل. لیکن بہت ساری چیزوں کو یہاں پہ ایکسیس نہیں ہے. یعنی برٹش پاکستان جو برٹش پارٹیشن ریکارڈز ہیں وہ آئی تھاٹ کہ میں نے بڑے مزے سے سمجھا کہ یہاں پہ موجود ہوں گے. نہیں, دے آر ناٹ اویلیبل. وہ وہاں پہ مجھے مل گئے, میں نے بہت سے لے بھی لیے. آئی تھنک وہ برٹن میں ہے ان کے آرکائیوز, وہاں پہ آرکائیوز نہیں, میں تو کولمبیا یونیورسٹی سے کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ مجھے مل گئے. اور میں نے وہاں نائیولی یہ سوچا کہ شاید مجھے یہاں پہ بھی مل جائیں گے, بٹ یہاں پہ اویلیبل یہاں پہ تو نہیں اویلیبل اس طرح سے. بٹ وہ یہ سارے ہسٹوریکل سورسز کو جب آپ کھنگالتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ اسٹارٹ کنیکٹنگ دی ڈاٹس. یس, یو اسٹارٹ کنیکٹنگ دی ڈاٹس اینڈ دین یو کم ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آور انڈرسٹینڈنگ واز سو فلاڈ. یا اور اٹس ناٹ آور فالٹ ایکچولی. ہاں, لیکن کیونکہ وی آر بینگ فیڈ ود وہی جو ایک گھسی پٹی ایک چیز دکھائی جاتی ہے ہمیشہ. سو recently one of your articles was selected in Turkey to be authorized in the forthcoming book called Climate Migration, Exploring Cases from Turkey and Beyond, as a book chapter. So what connections have you made between Palestinians and climate migrations? Because I saw one of your talks on this chapter, and you speak specifically on Palestinians and climate migration. So what is climate migration and the Palestinian issue? Okay. I'm going to talk about it vis-a-vis Palestinian. Okay. So over there also I established this thing that it's not climate migration. It's not that hunky-dory sort of a thing. No, it's not. It's actually forced evictions that the Palestinians have been going throughout the last 75 years or whatever, and even before that. And it is like it's forced evictions. So that kind of eviction, you can't call it migration in that sense of the word, but it is. They have to migrate, they have to become diaspora, they have to leave their homes. اور جیسے وہ سلمان ابو ستہ جو ہے, ہی از کالڈ, وہ بارشیبا, اف یو نو دا پیلسٹینین لینڈ, وہ بارشیبا کی وہ جو نیچے ایسے کر کے ہے نا, بارشیبا کی وہ لینڈ ہے, اور بڑی پرانے پیلسٹینینس یعنی تو بارشیبا سے بلانگ کرتے ہیں یہ سلمان ابو ستہ. اینڈ ہی از پروفیسر ان انگلینڈ رائٹ ناؤ, ہسٹورین آلسو, اور ہی از کنسیڈرڈ ایز دا جیوگرافی آف پیلسٹائن. اوکے. ہاں, وہ یعنی انہوں نے, اور بلکہ ان سے میں نے ایک ان کی بک تھی بہت پرانی 1948 کی نا, تو اس کا کور کا میں نے کہیں یوز کرنا تھا, پھر میں نے ان سے کاپی رائٹ کے لیے,
تو بات کی اور پھر سا تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک کنواں ہوتا ہے نا, اس کے ارد گرد یعنی اس سے جب آپ جیسے مکھیاں بھی ہوتی ہیں, شہد کی مکھیاں, اس کو جب آپ اڑا دیتے ہیں تو وہ کافی دیر وہاں پہ ہوور کرتی رہتی ہیں, یو نو, ان دا ہوپ ٹو ریٹرن ٹو دیئر اون پلیس. تو ہم وہ یہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ہم پیلسٹینینز اس طرح سے ہیں, ہم کہیں بھی چلے گئے ہیں, پوری دنیا میں چلے گئے ہیں, مگر ہم وی آر لائک دوز برڈز ہو وانٹ ٹو ریٹرن ٹو دیئر پلیس. تو ان کا بھی ہے میپنگ مائی ریٹرن, ان کا بھی میمو کا نام جو 2016 میں آیا ہے, تو وہ بھی. ہاں. So now something more academic in the sense that in your thesis and now this book, we come across a word called implonialism. So you've theorized this concept. Yes. And this is what you call it. And so is this a new concept, and how would you define and deploy this word implonialism? اچھا, امپلونیلزم اٹ ہیز لائک, اس کو میں نے تھوڑا سا تھیرائز بھی کیا ہے اینڈ آئی کین شو اٹ آن دا پریزنٹیشن اگر ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بھی ہوگا. تو بیسکلی امپلونیلزم like that was a word which like I made. It's sort of a portmanteau that it is like imperialism, colonialism. یعنی ہم نے دیکھ لیا imperialism, اس کی کیا ریپرکشنز ہیں. اور جیسے مثلاً جو کلونیلزم تھا, آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جی ہم یہاں پہ ٹو ایجوکیٹ دا اگنورینٹ ملینس کے لیے آئے ہیں نا. روڈیارڈ کپلنگ کا یہ خاص ایک ہم برٹش ایک نیریٹیو ہے کہ جی ہم یہاں پہ اگنورینٹ ملینس کو پڑھانے آئے ہیں, آپ کو سمجھانے آئے. تو یہ کلونیلزم کے تھوڑا سا دیر ور سم تھنگس دیٹ کلونیلزم ٹروپس یا کوئی یو نو. اور امپیریلزم میں جیسے ہم آتا ہے جیسے 2001 میں جیسے بش کی وہ تقاریر ہیں, ہم نے بہت ساری سنی ہوئی ہیں کہ جی either you are with us or you are with the terrorists. ٹھیک ہے, سو یہ امپیریلزم. اور پھر امپیریلزم وائکیریسلی دور بیٹھے ہو. پھر آپ کو فاشزم سے بھی دنیا گزر گئی. پھر فاشزم کے علاوہ آپ کے جو ہے دوسرا فاشزم کا ہی ایک سسٹر لائک اولیگارچی بھی آپ کہہ لیں اسے. بہرحال یہ سب تو ان ازمس کو سب کو ملا کے جو مجھے یہاں پہ جو پیلسٹائن اور کشمیر میں اور پڑھ کے اور جو نظر آیا, وہ مجھے لگا کہ اس کے لیے کچھ اور تھیرائزنگ ہونا چاہیے. بیکاز امپلونیلزم میں پھر میں نے اس کو تھیرائز اس طرح سے کیا ہے کہ اٹ ہیز گاٹ اٹس سیلف ہرٹنگ, سیلف ڈیمیجنگ انٹرلیکشنس بھی ہیں اس میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرح سے امپلوژن کا بھی اس میں وہ کانسیپٹ ہے کہ اپنے اندر ہی اپنے آپ کو ہی مطلب وہ کر لے گا. سو اس لیے پھر میں نے اس کو اس تناظر میں اور امپلونیلزم کو اور بھی یعنی اس میں بہت ساری باتیں ہیں, اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو میں اور بتا دیتی ہوں. بٹ آئی تھنک کہ ہاں, لیکن یہ کہ اٹ از بیسکلی وائی بیکاز دیکھیں کلونیلزم کو کچھ ٹروپس کا سہارا لینا تھا, امپیریلزم کو لینا تھا, فاشزم اور اس کا جو ہے جو دوسرا چوتھا میں ہاں سوشلزم نہیں, سوشلزم تو نہیں, سوشلزم نہیں, مجھے نام نہیں لفظ نہیں آ رہا, بٹ اینی وے جو اس کی چوتھی وہ ہے, ان سب کو تھوڑا سا پھر بھی لینا تھا. امپلونیلزم از ایکچولی it does not get bothered by any of these you know narratives. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ بڑا بلیٹنٹلی ڈسریگارڈ کرتا ہے. ایک مطلب اس کا جو امپلونیلزم کا جو ایسپیکٹ ہے وہ بالکل بلیٹنٹ ہے, اور وہ اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ان ٹروپس کو مانگنے کی یا کچھ کہنے کی یا کوئی یعنی کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی. It does not need any of those. So that is why this implonialism, and I think now it is with all these things, all these you know war on terror جس کو میں نے ایک اپنے آرٹیکل میں بھی اور اس میں بک میں بھی لکھا ہے, war of terror. ٹھیک ہے, it is war of terror basically which is being you know the humanity is being bombarded with. اور اس war of terror کو ظاہر ہے ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جسٹیفیکیشن دیں یا کچھ کہنے کی. the blatant اور جو مطلب fly against the مطلب hammer phenomenon جو چل رہا ہے,
وہ والی چیز ہے اس میں. تو اس لیے آئی تھنک آئی ہیو تھیورائزڈ اٹ ان دس وے دیٹ اٹ از a post-imperialized world that we are living in, and it's time to, you know, amalgamate all these lenses of colonialism and imperialism and post-colonialism and all these, and this is post-imperialized world. And the human and environmental cost. Exactly. So like sorry to cut you, like this green line, those walls, the apartheid walls, they are called green line. It's so ironic, you know, that is it green, you know, or it is basically like one of the theorists, he calls it green criminology. It's a green criminology. So environment ko aap kitna why is it called green line? Green, it is called green line. It is called green line. मतलब ایک طرح سے کہ گرین لائن اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا نیریٹو تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے مطلب ہمیں حملہ کرتے ہیں بیچارے نہتے پیلسٹینینز حملہ کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو یو آر لیونگ دیم ود نو چوائس. مطلب اور بیچاروں کے پاس اتنا وہ بھی نہیں ہے. اور پھر یہ ایک بڑی ایک سملیرٹی بہت بڑی ایک جو ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کو بھی اس وقت جس وقت کی بات کریں ہم, اس وقت جس وقت یہ سب فیاسکو ہوا ہے 1947 48, اس وقت کشمیریوں کو بھی جیسے پسماندہ رکھا گیا تھا, اسی طرح سے پیلسٹینینز کو بھی پسماندہ رکھا گیا تھا. زیادہ وہ پڑھنے بڑھنے میں اسپیشلی ان کے پاس تو کیونکہ غزہ کا کہتے ہیں کہ اٹس دا بگیسٹ اوپن ایئر پریزن. اس کو آپ دیکھیں, یہ چامسکی کو آپ کی بکس پڑھ لیں, اور میں نے کوٹ بھی کی ہیں بہت زیادہ, ظاہر ہے. اور it's like that. So I think we should open the floor for questions from the audience if anyone wants to ask a question. But before we begin with like taking questions from the audience, I don't think so. He was asking about the presentation. Yes, I would like to go to one of the slides only, and that so okay so before that we'll so do you want to just one slide. وہ آپ کا کویشچن, اور میرے خیال میں جو بہت سے ذہنوں میں کویشچن ہوگا وہ اس سے آنسر ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی چیز ہے جو میں دکھانا چاہوں گی. یہ ساری مطلب یہ میں نے اس سے کلونیلزم کو, یہ کلونیلزم ابھی جو میں نے بتا دی ہیں باتیں وہ یہاں لکھی ہوئی ہیں. یہ کلونیلزم, ڈیسپوٹزم واز دا لاسٹ. یس, ڈیسپوٹزم اینڈ فاشزم. ٹھیک ہے. سو اس لیے ان کو یہ کلونیلزم بیسکلی از اے ری کلونیلزم اینڈ از اے ری امپیریلزم, اٹ از آل کمبینیشن آف آل دیز تھنگس. جب ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, اور یہ تھیفٹ آف اے نیشن, یہ بڑی پرانی کتاب ہے ولیم ای بیکر کی. یہ درمیان میں جو ایک, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, درمیان میں جو ایک بوڑھا سا انسان ہے, وہ اپنے اوپر وہ اٹھا کے, ہاں تو یہ کتاب ہے باقاعدہ. اچھا, اس کے بعد یہ ساری میں آئیڈیولوجیکل انڈرپننگس میں نے آہستہ ہو کر کے بتا دی ہیں. امپلونیلزم ورسز ملٹی کلچرلزم. ایک یہ چیز میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ پوسٹ کلونیلزم اور ایکو کرٹیسزم, اس میں یہ بڑا انٹرسٹنگ انالوجیز ڈرا کی ہوئی ہیں تھیورسٹ نے, اور یہ وچ آر ویری انفارمیٹیو آلسو. کہ دیکھیں پوسٹ کلونیلزم میں ہائبریڈیٹی آتی ہے جو کہ ہمارے پاکستان کے تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں مطلب کلچر ہائبریڈ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ پیورٹی, ایکو کرٹکس جو ہوتے ہیں نا, ایکو کرٹکس جو انوائرمنٹلسٹ ہیں, انوائرمنٹل ایتھک نہیں, جو میں بات کر رہی ہوں, ہاں انوائرمنٹلسٹ جو ہے نا وہ پیورٹی آف بریڈ چاہتے ہیں, یا جو پھر یہاں پہ ڈسپلیسمنٹ کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں پوسٹ کلونیلزم میں, اور وہاں پہ ہم فوکس آن پلیس پہ ہم وی آر وہ یعنی کہ فوکسڈ آن ون پلیس. پھر 10 ٹورڈز کاسموپولیٹنزم ہوتا ہے پوسٹ کلونیلزم میں, یہ ٹورڈز نیشنلزم, اور وہ جنگوئسٹک قسم کا نیشنلزم آ جاتا ہے جس میں. پھر ورک, یہ پوسٹ کلونیلزم کا مطلب فائدہ یہ ہے کہ اٹ ورکس ٹو ریکور ہسٹری. وائی ایور ویر ایور جو ایکو کرٹیسزم, جو ایک انوائرمنٹلزم کی بات جو میں نے وہ بتایا تھا نا, ڈفرینس کیسا ہے انوائرمنٹ, دیٹ دے سیک ٹو سبلیمیٹ اور ٹرانسینڈ ہسٹری. تو ہسٹری کو جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے
یعنی ٹرانسینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ آنسر سیکھ نہیں کر سکتے. یہ ہوتا ہے نا. تو بہرحال چلیں یہ تو لاسٹ دس از لائک کوشچن اینڈ آنسرز والی ہے, بے شک ہٹا بھی سکتے ہیں اس کو. So before we begin the questions or start taking questions from the audience, I just wanted to make one announcement that signed copies of this book really this is a fruition of someone's research into these life narratives from Kashmir and Palestine, and I think this is a very valuable contribution to critical theory and literary studies. Hope so. So these books are available here and on a they're discounted price yes. as well. So yes, if there are any questions. میں ویسے امید کرتا ہوں کہ آپ یمن کے مسئلے پہ اور افغانستان کے مسئلے پہ جو خواتین سے ان کا رویہ اس پہ بھی کوئی کتاب لکھیں گی. دوسرا یہ کہ اگر کل کو یہ فلسطین اور اسرائیل کا کوئی شکل بن جاتی ہے تو کیا وہاں پہ 48% جب پارلیمنٹ کے اندر مسلمان ہوں گے تو کیا ان کے حالات بہتر نہیں ہو جائیں گے؟ اور دوسرے یہ کہ اس وقت پورے اسرائیل میں 400 مساجد ود اسپیکرز ہیں اور جو مسجد ہے اس کے اندر ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ بہرحال فلسطین اور اردن اور اسرائیلی مسلمانوں کا ہے. باقاعدہ جمعہ بھی ہوتا ہے, نمازیں 5 وقت کی ہوتی ہیں, اور بلکہ کوئی نماز پڑھنے جائے تو وہ باقاعدہ کلمے وغیرہ بھی سنتے ہیں, پھر جا کے کوئی ادھر ادھر کا آدمی داخل بھی نہیں ہو سکتا. تو ان حالات میں سلوشن آپ نے نہیں دیے میرا خیال ابھی تک پورے, کہ بھی آخر نہیں سلوشنز دیے ہوئے ہیں. آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گے. ان کا ابھی نوبت نہیں آئی تھی. اور سلوشن دیکھیں, میں پولیٹیکل سائنٹسٹ اس طرح نہیں ہوں. جی میں نے ایک ہیومینٹیز پرسپیکٹیو سے میں نے سلوشنز دیے ہیں, اور بڑے مطلب پالیسی پرسپیکٹیوز جیسے جرنل میں بھی چھپے ہیں وہ سلیوشنز جو کہ پسند بھی کیے گئے ہیں. اور اس طرح کے, اور یہ بھی جیسے ترکیے کی بات کر رہے تھے آپ, اس میں بھی میں نے سلیوشنز دیے ہیں. آپ وہ آرٹیکلس بھی پڑھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا. دیکھیں میں پولیٹیکل سائنٹسٹ نہیں ہوں, نہ ہی میں کوئی اسٹیٹس مین ہوں, تو میں یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ جی وہاں پہ اگر وہاں پہ مسجدوں میں ان کا ہے راج. ابھی کل ہی آپ نے دیکھا ہے اقصیٰ میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے, ہم آنکھوں دیکھا حال دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہاں سے آ گئے, ان کو کہاں سے, یعنی یہ اگر انہی کا جورسڈکشن ہے, یہی تو چیز کوشچن کی ہے غادہ کرمی نے بھی, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جورسڈکشن ہے مگر آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے, اور آپ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ مشکلات کریٹ کر رہے ہیں. آپ ہی کے لوگ جو ہے اپنا گھر بیچارہ رو رہا ہے اس پہ, اور کل کو اس کو دوسرے کا گھر, اسرائیلی کا گھر بنانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. یعنی وہ مجبور ہے, اس نے آخر کچھ کہیں سے تو کھانا ہے. اچھا, آخری سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ جیسے یہودی ہیں اسرائیل کے اندر اور وہ سارے یہ مسئلے کر رہے ہیں, وہی یہودی جب عیسائی وہاں جاتے ہیں امریکہ بنا لیتے ہیں اور انگلینڈ لندن اور یہ سارا یورپ کینیڈا بنا لیتے ہیں, تو پھر ہم جوک در جوک آج مطلب جا رہے ہیں اور خوب جا رہے ہیں. تو کیا یہ ان کے اندر تبدیلی کس طرح آ گئی کہ وہ بھی, اور ہاں آخری یہ کہ اسرائیل کے اندر کیا وومن فریڈم بہت زیادہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جنرل وومن کی بات کر رہا ہوں میں تو اس. اچھا, اب آپ دیکھیں, آپ 2-3 چیزوں کو یہ شاید عام ہمیں نہیں پتا, ہم جیوز اور زائنس کو ملا دیتے ہیں. جیوز جو ہیں, ابھی بھی میں نے جیوز ایک پروفیسر کی بات کی ہے, نارمن فنکنسٹائن از اے جیو پروفیسر, اور بہت سے ایسے جیو, یہ میکو پیلی از اے جیو, امیرا ہیس از اے جیو, چامسکی از اے جیو. تو یہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے, یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی کہ جو یہ آئنسٹائن واز آلسو جیو, یہ تو پتہ ہے آپ کو. جب یہ پیلسٹائن کے اوپر یہ جو بھی اسرائیل بنانے کی طرف جا رہے تھے, تو وہاں پہ 2-3 بہت زیادہ اس طرح کے انفلوئنشل جیوز تھے جنہوں نے کہا تھا یہ ظلم نہ کرو, یہ غلط کام کر رہے ہو. تو زائنسٹ, دیکھیں زائنزم از دا کلپریٹ. زائنسٹ نے کہا تھا, ان کی لابی نے, کہ آپ نے خاموشی سے سائڈ پہ ہو کے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیے, زیادہ بات کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں. یعنی آئنسٹائن جیسے بندے کو بھی انہوں نے سائڈ پہ بٹھا دیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ امریکہ میں ہم جوک در جوک جا رہے ہیں, اور وہ زائنسٹ لابی ہے, یہ سب جو کام ہے وہ زائنسٹ لابی کر رہی ہے.
یہ جیوز نہیں کر رہے. جیوز جو ہیں آج بھی جو ہیں, جو راسخ العلم ہیں, جو راسخ العقیدہ ہیں, ان کا ڈیمینر بالکل ڈفرینٹ ہے. میم تھینک یو ویری مچ. مجھے ایک کنفیوژن تھی انوائرمنٹلزم اینڈ انوائرمنٹل ایتھکس میں, وہ تو آپ کی ٹاک سے کلیئر ہو گئی, اور انشاءاللہ آپ بک پڑھیں گے تو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آکیوپائڈ لینڈس میں, یعنی جس طرح سے کشمیر اور فلسطین ہے, ڈسپیوٹیڈ لینڈ میں, وہاں انوائرمنٹل ایتھکس یعنی یہ کس طرح سے ریلیٹڈ ہیں؟ ہم ایتھکس کی بات ڈسپیوٹیڈ ایریاز میں کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے یہ میس گریوز, ٹھیک ہے, آپ بوسنیا اور وہ سب, یہ بہت اب یہ وہ کہیں بھی آپ چلے جائیں, آپ کے انوائرمنٹل ایتھک کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس زمین جیسے ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. ضروری نہیں یہ بارڈرز تو بارڈرز ہیں, مگر ماں کی طرح ہے وہ, اور اس میں آپ اس کو حق دے رہے ہیں کہ نہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کہتے ہیں ہاں میں تو بہت زیادہ دے رہا ہوں حق, لیکن آپ نے اپنے نیبر کے سارے چیزوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, اور اس پہ کتے بھی چھوڑ دیے ہیں کہ وہ وہاں سے چلا بھی جائے. تو مجھے بتائیں کہ میں صرف انوائرمنٹلزم کی یہاں پہ بات کروں گی کہ کیا مجھے چاہیے کہ پھر میں ایتھیکل بات کروں کہ بھائی آپ بھی بات کریں انوائرمنٹ کو اچھا کرنے کی, لیکن اس کے کندھوں پہ اس کو مار کے نہیں, دوسرے کا قتل کر کے نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہے انوائرمنٹ. بیسکلی انوائرمنٹل ایتھکس ہے ہی یہی چیز. اور یہ جو میں نے جس تھیرسٹ کو لیا ہے, ڈین کرٹن, مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے گاندھی اور ان کے نیریٹو کو سامنے رکھ کے تو وہ لکھی ہے کتاب, اور گاندھی وہاں پہ وہ نیریٹ کرتا ہے. امبیڈکر آپ کو پتہ ہوگا کہ جو دلتس کا, اور وہاں پہ بسٹ بھی ہے اس کا نا, لیمن لائبریری میں اس کا بسٹ بھی ہے, بیکاز اس نے وہاں سے PhD کیا تھا, تو کولمبیا سے ہی. تو میں کہہ رہی ہوں ایک سے ایک وہ چیز. لیکن بہرحال امبیڈکر وہ کیا کہتا ہوتا تھا, ہری جن. گاندھی اس کو یہ کہتے ہوتے تھے, ٹھیک, لیکن اس نے آگے سے اپنا نام دلت کا مطلب ہوتا ہے ریزسٹ کرنے والا. اس نے کہا مجھے ہری جن مت کہو, میں ریزسٹ کرنے والا ہوں کیونکہ آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں ہمارے پہ. تو یہ جو چیز ہے, اب یہاں پہ مجھے بتائیں, پھر یہ انوائرمنٹل ایتھک کی بات آتی ہے نا. آپ اگر وہ کہیں کہ جی ایک ہی کاسٹ رول کرتی رہے گی, اور ابھی اس نے بلکہ بشارت پیر کی نئی جو ایک اور کتاب تھی جو بعد میں ابھی آئی ہے, اس میں یہ لکھتا ہے, ورمیولا کی اس نے مثال دی ہے. PhD کا اسکالر تھا, بیچارے کو اسٹائپینڈ مل رہا تھا, اپنی ماں کو بھیجتا تھا وہ, لیکن اس کو اتنا اس کا ناطقہ بند کیا گیا کہ اس کو he committed suicide, and this is again on record. تو یہ چیز ہے. تو انوائرمنٹل ایتھکس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے انوائرمنٹ کو اچھا کرنا ہے, مگر ایتھکس کو ملحوظ خاطر رکھ کے. تو آئی ہوپ کہ اچھا, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا آپ کو ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا ان دونوں جگہوں پہ؟ نہیں, یہاں پہ میں تو پاکستانی ہوں, میں نے انڈین ہیلڈ کشمیر میں کیسے جا سکتی تھی, لیکن ان دونوں جگہ پہ نہیں گئی ہوں. لیکن اسی لیے تو میں نے یہ, ہم لوگ جیسے کہ ہیومینٹیز کے جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ, آپ جیسے اگر کوئی اسٹیٹسٹکس کی کرتے ہیں, اپنی ریسرچ کرتے ہیں, یا اپنی کوئی بھی اور مینجمنٹ سائنسز کی کسی کی بھی ریسرچ کرتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کویسچنیئرز بانٹتے ہیں لوگوں کو, ایسے ہی کرتے ہیں نا, ایک سیمپلنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں فلاں. تو ہمارے ہیومینٹیز میں ہمارے جو ہم رائٹرز ہوتے ہیں, جو رائٹرز ہم نہیں, مطلب رائٹرز جو ہوتے ہیں, میں تو نہیں رائٹر اپنے آپ کو کہتی, مگر رائٹرز جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی بہت گہری چیز کو دیکھ کے اور وہ اس کو لکھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے رائٹرز جب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ ہمارا سیمپل وہاں سے بنتا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ وہاں جا سکتے, تو میری کہاں مجال کہ میں انڈین ہیلڈ کشمیر میں جاؤں یا پیلسٹائن میں جاؤں, میں تو پاکستانی ہوں, تو اس لیے میرا جانا تو نہیں ہوا, لیکن یہ سارا ایکسپیرینسز. ہاں جی. Dr. Rabia, thank you very much for, in writing such, lovely book. Thank you. So I'm, looking forward to reading it. لیکن دو, چیزیں I would like
I mean your comment on. एक तो ये है कि ये टाइटल से मुझे लग रहा है कि I mean there should be a link between environmental ethics and like they would have impact on the life narratives of both these communities. तो एक तो इसको थोड़ा सा मतलब elaborate कर दें what's the link between and how it changed to. I mean दूसरा जो आपने मतलब theorization की उसकी वो मतलब क्या टर्म है Implonianism. तो मैं बिकॉज आई हर्ड हाफ ऑफ इट आई मीन टू बी लेकिन मैं जब बाहर गया तो मैंने वैसे कहा कि शायद ये EM से है और आपने एम्पायर और मतलब कॉलोनियलिज्म तो जब मैं अंदर आया तो मुझे वैसे लगा कि शायद ये कोई ऐसी टर्म है जिससे मतलब कॉलोनियलिज्म इम्प्लोड हो रहा है तो आई वुड लाइक to just see the अच्छा like theoretically अच्छा मैंने उसको थोड़ा फिर जो आई मीन थ्रेड्स हैं between मैं उसको दोबारा थोड़ा सा उसके इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियल ठीक है अच्छा ये जो आप कह रहे हैं लाइफ नैरेटिव्स बेसिकली ये जो दोनों बुक्स हैं ना ये नॉवेल्स नहीं है ये कोई फिक्शन नहीं है ये उनके मेमोइर्स हैं उन्होंने अपनी मतलब अपने और मेमो और बायोग्राफी जो है ऑटोबायोग्राफी इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क होता है मेरे उस्ताद बैठे मेरे सामने उन्होंने इसी पे काम किया हुआ है इसलिए मैं उनके सामने क्या बोलूं मगर बहरहाल ऑटोबायोग्राफी और मेमो में फ़र्क होता है मेमो जो है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल का भी बहुत ज़्यादा जायज़ा लेते हैं इन दोनों राइटर्स ने वो है इनके ये मेमोइर्स हैं ये वो नहीं है इसलिए ये लाइफ नैरेटिव्स हैं ये उनकी लाइफ के नैरेटिव्स हैं ठीक है सिर्फ उन्हीं के नहीं हैं और भी मैंने बहुत से किए हैं तो इसलिए ये बिल्कुल इसका रब्त बनता है कि एनवायरमेंटल एथिक्स लाइफ नैरेटिव्स फ्रॉम कश्मीर एंड पैलेस्टाइन और दूसरी जो आप बात कह रहे हैं इम्प्लोनियलिज्म की इम्प्लोनियलिज्म में आपको मतलब अगर इफ़ यू कैन जस्ट टेक होम दिस थिंग कि एक इम्प्लोजन का हम सब समझते हैं तो उसमें ये इम्प्लोजन की तरह से उसमें जो उसकी जो क्या कहना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रही है जो मैंने थेराइज़ की है सारी वो ऐसी बन रही है कि वो सेल्फ इम्प्लोड ही करेगा जैसे ट्विन टावर्स किए थे वैसे तो हमें तो तब का नैरेटिव यही पता है कि जहाज़ आके लगे फलान हुआ ये हुआ लेकिन इम्प्लोजन थी वो दैट वाज एन इम्प्लोजन सो इम्प्लोनियलिज्म आई हैव थेराइज्ड कि इम्प्लोनियलिज्म वी आर यानी इन एन इम्प्लोनियलाइज्ड वर्ल्ड राइट नाउ but it is going to bring its own destruction if we are going to keep on doing what we are doing with environment with our lives with human conditions everything ये है this is basically I mean वैसे just मतलब stretching your argument a bit ये मतलब इजराइल में किब्बुट्स भी जब मतलब शुरू हुए थे तो वो भी yes apart from socialist and imperial project it was also kind of environmental extension और I mean जिसमें मतलब लैंड वगैरह भी है और अब भी जो मतलब पैलेस्टाइन में हो रहा है कि जैसे अंडर वाटर मतलब रिसोर्सेज आर बीइंग like monopolized by Israel जी बिल्कुल and how I mean Palestinian are pushed into a corner yes और उनके सी एग्जिट्स ही नहीं है जी बिल्कुल ऐसे ही है तो इस पे कोई थॉट्स इस हाउ पे दिस ये सारा फिट्स मैंने इन इसमें ऑन लिखा है इसमें अच्छा। लिखी है मैंने इसमें बहुत सी बातें लिखी हैं लेकिन आपकी इस बात से मुझे जो आपने पहले बात की पहला जो पॉइंट आपने बोला है ना कि ये एज एन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसको गोल्डा मेयर ने तब क्या कहा था कि टेरा नुलिस थी ये खाली जगह थी हालांकि वो खाली जगह नहीं थी ठीक है तो वो एक दुनिया की नज़र में उन्होंने वो एक एनवायरमेंटलिज्म को क्रिएट किया था मगर वो एनवायरमेंटलिज्म नहीं था वो फिर जब आपको ये पता चला कि वहाँ पे लोग बसते थे जिनको आपने निकाल बाहर किया जिनके साथ आपने ये जुल्म किए जो आज तक कर रहे हैं आप तो फिर उन्होंने लिखना शुरू किया और बात करनी शुरू की और पैलेस्टीनियंस एक्चुअली और ये वन ऑफ द हिस्टोरियंस उसका नाम है श्लोमो सैंड
جوناتھن شنیئر کو بھی میں نے بہت کوٹ کیا اور بہت خیر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن شلومو سینڈ نے یہ باقاعدہ کہا ہے کہ یہ وہی لینڈ ہے جہاں پہ پہلے تھے جیوز تھے، پھر اس کے بعد کرسچنز آئے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو پیلسٹینینز جو دیم سیلوز ہیں نا، وہ کیونکہ وہی نسل ہے، ان کی مرضی تھی تو تب جیوز تھے جب پہلے جوڈائزم تھا، اس کے بعد وہ کرسچینٹی آئی تو کرسچینٹی کو بھی کچھ نے قبول کر لیا، اس کے بعد کچھ نے پھر جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. تو ان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے نا وہ آپس میں کمپیٹیبل ہے، جیوز کی وہاں پہ جو یہ ہیں مطلب جیوز بھی اور یہ بھی. تو ان میں جو ایک فیکشن جو وہ یہ اس طرح کا ہے فاشسٹ فیکشن، ہم تو اس کے بات کر رہے ہیں کہ وہ فاشسٹ فیکشن جو ہے وہ یہ امپلونیلزم بنا رہا ہے اور کر رہا ہے. I mean, تھوڑا سا جسٹ a point about colonialism. یہ جو اسرائیل کی ایک ویو ہے کہ اٹ از اے لائک colonial settler state. It is a settler colonialism. مطلب انڈیا کا اس طرح نہیں تھا کیونکہ نیو کلونیلزم ہے، اس کے لیے میں نے یہی تھیرائز کیا ہے. because article 370 was there. It had a very specialist privilege. جی اسپیشل اسٹیٹس. اور شاید اب ہو رہا ہے وہ اس کا settlers اب آپ سیٹلر کلونیلزم بھی آئے لیکن اس سے پہلے نیو کلونیلزم تھا. ہاں تو یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں میں نے سب جی اب آج باتوں میں بات نہیں ہوئی لیکن یہ میں نے بہت گہرائی میں بات کی ہوئی ہے. I would also like, just kind of interjecting here, Dr. Sibghatullah to kind of give his 2 cents, because he was your supervisor and it would be interesting to kind of hear what he has to say. Sure. That will matter. Thank you, Dr. Uzma. It was a very interesting discussion on Rabia's project. Since I have been the first audience for this, and I have been the first reader of this dissertation and later on this book also. It makes me proud that Rabia has produced such a good work. In fact, it is coming straight from her heart. In fact, she feels for it. Whenever we talk on this and when we were kick-starting this project in a way some years back, she had something emotional about it. I mean, there's a lot of emotional baggage behind this work. And when I say emotional, I mean ideological. That is why it is not only an academic exercise, it is a labor of love, I would say. And she has stretched herself thin in getting the right kind of material, in going across the range of scholarship and the available works in order to drive the point home to the readers. And I think she has been pretty successful in doing that. There are always, one or the other holes to pick, and we are always left with something to do. But as far as this academic work is concerned, I think this merits a lot of appreciation. Thank you, sir. Towards the end, I would say that Edward Said, in spite of all his writing on Palestine and in fact his militant academic profile, he also became PLO's ambassador in New York. Then his flat was set on fire and he had to move all over the place. There was almost a point when he was going to be fired from Columbia University, but his towering intellectual status didn't allow them to do that. Usually the comment that they make is that literature cannot decide or fix political questions in the long run. When Uncle Tom's Cabin by Harriet Beecher Stowe was published in the middle of 19th century,
They thought that it would put an end to the racialization of the black, but somehow it didn't do that. And even now, in contemporary times, we have the issue of the black man being killed by the white policeman. And I would say the same thing here. Though Rabia Amir has been, doing an all-out effort to say something on this very important question of what is happening in Kashmir and Palestine. But since literature does not fix the political questions, realpolitik is very different from what we see things in the academic context. But since you have to light your candle, I mean the kind of light that you can produce. So she has done that thing. She has tried to light her candle. Yeah. That's all we can do. Yeah, and to ask people to think about this, and she has raised certain questions to think of what is happening in these two places. But we know that literature is not going to fix political questions. Exactly. Edward Said wrote the Palestine question. Yeah. I mean, a writer of his stature wrote the Palestine question, and then he threw himself into this maelstrom of this political maelstrom, and he was very much part of that. But we know that nothing happened on that front. So we can only hope that maybe one day literature may be able to fix political questions. So this is just an effort towards that. Yes. Thank you. And sir, can I just add one thing to this? See, the thing is that تو یہ دو جگہوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن جب آپ اس کو اسٹریچ کرتے ہیں, آپ ویگرز پہ جاتے ہیں, ابھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ یمن اور اس پہ بات کریں, اور جہاں بھی ہو رہا ہے یہ ہیومینٹیز, ہم تو ہیومینٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں نا سر, تو ہم تو ایک ہیومینیٹیرین اور ہیومن پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں دنیا میں کیوں یہ کیا جا رہا ہے. ہمارا تو کویشچن یہ ہے کہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے. In fact, as long as we are writing, we are staying hopeful. Yes. So that's something we have to do. Yeah. I think. And as Saeed, I would just refer to Saeed when he gave those BBC lectures. Later on, it was published as representations of the intellectual. Exactly. And he writes it in the beginning that a public intellectual or an intellectual of some good status, I mean whoever is a public intellectual is supposed to speak to the power. To the power, yes. So if you speak to the power or to the powerful, at least you create certain waves, and ultimately the waves reach somewhere. So Rabia Amir's book is an effort towards that. Sir, ripples ہی ہم نے تو ripples create کرنے ہیں, آخر پہنچ ہی جائے گا کبھی, ہم تو ہوپفل ہی رہ سکتے ہیں. Inshallah. بالکل. Thank you. Assalamu alaikum, ma'am. Ma'am, building upon the concept of implosion, which was as a consequence of colonialism, I wanted to ask, in particular to the case of Kashmir, we have multiple narratives, triple narratives to be certain at this current point. I just wanted to ask, can we consider the third narrative, the one that's of the neutral one, to be as a example of that implosion, or are the other two narratives also part of this implosion that we're talking about? اوکے, the thing is کہ آپ وہاں سے بات اسٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ نے ایکچولی کیونکہ پڑھی نہیں ہے کتاب, اور یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ اس کو بہت تھرلی میں نے اس میں ڈسکس کیا ہے, اور جب آپ اس کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیز اٹ از اے گیون, یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا, اٹ از اے گیون, اور اس کو کافی اچھی طرح سے تھریش آؤٹ کر لیا ہے. تو آئی تھنک دیٹ سفائسز فار می ٹو سے
this at this time. Sorry. So I have a question that's rather political in nature, and I understand that it's maybe beyond the scope of your book, but I would like to have your opinion on that. So I think that in the last 100 years, it's quite well established now for the neutral people of this world that the current world order has totally failed any kind of marginalized people. And nothing seems to be in sight. یعنی ایون یہاں پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے تو بڑی ہی بلیک سی انداز میں کہ جی ہم تو بس پہنچا بھی دیں بات تو بڑی بات ہوگی اور ہم ہوپ فل ہیں لیکن کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو کرنٹ ورلڈ آرڈر ہے اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اسپیسیفکلی ٹیک آؤٹ ون اور ٹو تھنگس لائک اس ورلڈ آرڈر کی. سو فار انسٹنس نیشن اسٹیٹس, ٹھیک, ٹو بی ویری پرووکیٹو. سو don't you think, in your opinion, that the nation-state model is doomed to failure and will not provide solutions to such problems? Thank you. Again, I would like, دیکھیں, ایک تو اگین میں پولیٹیکل اینالسٹ نہیں ہوں لیکن لیگل اسکالرز ہیں. ہی از کنسیڈرڈ ون آف دا موسٹ انفلوئنشیل 500 academics in the world. وائل حلاق, I don't know, آپ نے نام سنا ہے, کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. I audited his class, I sat in his class, and ان کی جو پہلی کتاب ہے, پہلی کتاب تو ان کی تھی شریعہ, ٹھیک ہے, اور جو دوسری کتاب جو مجھے انہوں نے گفٹ بھی کی وہ ہے دا امپاسبل اسٹیٹ. دیر از اے پن ان دس کہ جو آپ نیشن اسٹیٹ کی بات, اس میں بہت گہرائی سے بات ہوئی ہے اور میں نے بھی اس چیز کو ٹچ اپ آن کیا ہے. تو یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک, مطلب اس وہ پہنچے ہیں کہ جی جو ورلڈ آرڈر ہے وہ ہو گیا ہے, یعنی اٹس ناٹ, اٹ ہیزنٹ ایڈریس دا پرابلمس اینڈ اٹ ہیز ناٹ. سو اس چیز کو بڑا اچھی طرح سے ہم نے یہاں پہ ڈسکس میں نے کیا ہے اس میں, اور اس کانسیپٹ کو بھی کہ یہ, اور ان تھرو ہز, یعنی جو ان کی کتاب ہے, اور اس کتاب کو تو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے گا کہ دا امپاسبل اسٹیٹ, وہ جو ایک اسلامک اسٹیٹ جو ایک دماغ میں ہیولا سوار ہے مسلمس کا بھی اور دوسری طرف کا بھی کہ بھئی یہ پتہ نہیں اسلامک اسٹیٹ کے, تو انہوں نے وہ پتہ ہی کاٹ دیا. انہوں نے بتا دیا کہ یہ اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں. امپاسبل اسٹیٹ کتاب ہے ان کی, 2014 کی کتاب ہے, اینڈ آئی تھنک آئی ڈونٹ نو اب یہاں پہ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے, بٹ انہوں نے تو خیر مجھے خود گفٹ کی تھی اور وہ دیٹ واز لائک an honor for me. تو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ بہت گہری اور مزید ڈسکشن ہے, اس کے لیے ایک اور نشست ہونی ضروری ہے, یہ یہاں پہ بات نہیں ہو سکتی. اس پہ میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ نیشن اسٹیٹ ایز اے کانسیپٹ ریلی انٹرسٹ می, کیونکہ میں نے اپنی بھی ریسرچ میں اس چیز کو ایڈریس کیا ہے. اور جو امریکہ جو ہے, دا USA ایز اے نیشن اسٹیٹ, آئی تھنک اٹ شوڈ بی دا فرسٹ ون ٹو بی لائک ڈیزالوڈ فرسٹ آف آل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیشن اسٹیٹ کا جو پورا کانسیپٹ ہے اینڈ دی آئیڈیا of a state modeled on Enlightenment philosophy and Cartesian thought, that thinking, and the idea of a homogeneous citizenry in one kind of artificially drawn political boundary, that is failing definitely. And I think in the next from 20 to 50 years, I'm not going to say that the nation state entirely is going to collapse like every nation state, but people are going to lose faith in the idea or the ideology behind these borders that are drawn not arbitrarily. There is method behind this madness, and so but I think heterogeneity within a state is very, very important. I would add one thing to this. See, the thing is, it is very interesting, اور میں نے اس میں بہت یہ بھی بات بہت وہ کی ہے کہ یہ جو نیشن اسٹیٹ کی آپ نے بات کی ہے اور یہ کس طرح سے یہ بنے تھے. اب اگر آپ جائیے پرانے وقت میں, ابن بطوطہ کے وقت میں, یہ ابن خلدون کے وقت میں, تو ایک کونے سے شروع ہوتے تھے اور کہاں پہنچ جاتے تھے, وہی ماڈل, بٹ اٹ از فلاڈ. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ جو ایڈورڈ سعید چیئر پہ ہیں ڈاکٹر رشید خالدی, پروفیسر رشید خالدی, کولمبیا یونیورسٹی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ماڈل لیا ہے یورپین یونین نے, وہی والا ماڈل ہمارا جو یہاں پہ سارا ایک ماڈل تھا,
وہ لیا ہے لیکن اس میں فلاز ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یورپین یونین میں آپ ایک کونے سے دوسرے کونے پہ آرام سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ان کے پورس ہیں نا بارڈرز, اس طرح کے بارڈرز نہیں ہیں, یعنی ایک ڈیگرز ڈرون پہ نہیں ہیں. تو یہ چیز جو ہے یو رائٹ, اینڈ یس اٹ از باؤنڈ ٹو فیل. اور یہی میں نے آپ کو جو مثال دی ہے کتاب کی امپاسبل اسٹیٹ, اٹ از باؤنڈ ٹو فیل اینڈ اٹ از فیلنگ آلریڈی, بٹ اٹ از یعنی سم ٹائمس یہ اس چیز کو جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر نقصان میں رہیں گے. I am not from this field. I am just a social scientist, sort of an environmental. I am seeing it from sustainability and climate change, all those things. So the concept of environmental ethics, which you explained, is new to me. Why I am here is basically I am representing Integrated Resilience Network. So Madam is also a member of that. So I thought it's encouraging to go and see. تو میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں یہاں پہ سننے کے لیے, بٹ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اینڈ جو یہ دونوں جگہیں ہیں دونوں ہمارے ہارٹ کے بہت قریب ہیں, ویری کلوز ٹو آور ہارٹس. اور جس انداز میں آپ نے اس کو لے کے بات کی ہے, میرے خیال میں اٹس اے نیو فار می ایٹ لیسٹ, باقیوں کے لیے تو نہیں, شاید میرے لیے کہ نہیں ہے. اور بہت تھوڑی بہت میں آپ کی بات سے سمجھ سکا ہوں, تو بڑا ان ڈیپتھ جا کے آپ نے اس کو دیکھا ہے, اور بڑی مزے کی بات کی ہے اس کے اندر کہ ہم کبھی بھی خوشی خود نہیں لے سکتے جب دوسرے کی خوشی کو ہم تباہ کر دیں اور اس کے اوپر ہم اس کو نقصان پہنچا دیں. سو our crux is that. But thank you very much. Thank you very much for the talk. Thank you for coming, sir. You're welcome. And that is good. And from all the Integrated Resilience Network side, I congratulate you on this. It's a very big achievement. Thank you very much. Thank you for inviting. All right. Thank you, Dr. Rabia, for this really enlightening introduction to your book. And we all look forward to reading it. Sure. And, Sure. Okay, thank you. How would you wind up the whole thing? Okay. Dr. Sibutullah loves putting me on the spot. So, how would I wind this up? That, signed copies will be available. Oh, yeah. Signed copies will be available, and so I've already made this announcement. So anyone who's interested in getting these books, you can. So this is a chance you can get a signed copy of the book. And do you want me to add anything else? Okay. I think, I don't know, I might have forgotten what was necessary at the end. But I'm just so kind of, this is such a proud moment for your colleagues especially, because, we're all the time in the humanities, it's such a struggle to kind of not make your place in the scientific world, but just to kind of make an impact. I would say that science starts from humanities. Yeah. That would be like, that's what I can say. It starts from the human. Yeah, Yes. human, Yeah. yes. So thank you, everyone. I mean, the call it is great.